जी अस्सलाम dear student. Today our topic is about unit number 2 LHV first year. Unit name is reproductive system. In this we will first of all discuss reproductive system definition. Then we classify the reproductive system into three parts, and then with detail we discuss it. This is the most important chapter of whole book, of whole two books, including midwifery and also obstetrical nursing book. If anyone student has only one chapter with the best preparation, then I can guarantee she can pass. And if she cannot prepare only this chapter and whole book has completed and prepare, then maybe pass or maybe fail. चेसलर इंडिया स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ये मिडवाइफरी बुक का दूसरा चैप्टर है. चैप्टर नंबर 2 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यानी ये ऐसा चैप्टर है जिसको अगर ये चैप्टर याद हो कंप्लीट तो वो उम्मीद रख सकता है कि वो पास हो जाएगा. मैंने पिछले जो प्रीवियस पेपर है काफ़ियों में मैंने देखा है कि अक्सर ही इसी चैप्टर में से पूरा पूरा पेपर भी आता रहा है, चाहे वो मिडवाइफरी का पेपर था या ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का पेपर था. आप हैरान होंगे, हालांकि ये कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हर बुक का कोई एक मेन चैप्टर ज़रूर हुआ करता है और उस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा मवाद आता होता है. और इसका भी वही है, जैसे आप 9th का देख ले कि बायोलॉजी की बुक है तो चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी जिसको चैप्टर नंबर 4 आता है तो वो इजीली, यानी उसमें से काफ़ी सारे शॉर्ट MCQs और लॉन्ग हर हाल में आता होता था. तो इसलिए चाहे आपने भी मैट्रिक की होगी, 9th क्लास की होगी, तो आपको चैप्टर नंबर 4 ज़रूर करवाया गया होगा, बताया भी होगा कि पूरी बुक का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जिस तरह वो इम्पोर्टेंट था और पूरी लाइफ फिर आगे FSC में भी वही चैप्टर काम दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर बोन्स के बारे में भी है, सेल के बारे में भी है, टिश्यूज़ के बारे में भी है. और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर क्लास में काम देती है. अब वही सेल, वही टिश्यू, वही बोन्स, वही जॉइंट्स, वही चीज़ें आपको हर क्लास में आगे, चाहे फार्मेसी है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में वही चीज़, वही चैप्टर बार बार रिपीट हो रहा है. अब जिन्होंने वो चैप्टर चॉइस में छोड़ दिया था तो वो अब पछताते हैं और परेशान होते हैं कि काश हम कर लेते. और इसका भी यही है कि जिसने ये चैप्टर चॉइस में छोड़ दिया कि ये चैप्टर मुश्किल है या ये नहीं होता, बाकी कर लेते हैं, तो उनका भी फिर यही हाल होगा कि बाद में वो पछताएंगे कि काश ये कर लेते. क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि पिछले कुछ पेपर काफ़ी सालों में ऐसा हुआ है कि इसी चैप्टर में से पूरा पूरा, यानी जो आपका 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है वो सारा इसी में से आता रहा है. MCQ से पूरी बुक में से आती होती है, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, और इस चैप्टर में सिर्फ 3 या 4 लॉन्ग बनते हैं. और अब देख ले कि 4 लॉन्ग भी अगर किसी से नहीं होते तो वो LHV मेरे ख्याल में करने के काबिल ही नहीं है, वो करे ही ना, अभी से छोड़ जाए. तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. और इसमें 4, वैसे तो 3 लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये 3 हर साल आते हैं. और एंड में एक टॉपिक है बड़ा, वो बोन्स के बारे में है, तो चौथा लॉन्ग वो बन जाता होता है, 1 साल आया हुआ है, तो वो भी समझ लें कि 4 लॉन्ग बनते हैं. वैसे जो बेसिक मेन है वो 3 है, और वरना 1 लॉन्ग तो हर हाल में इसमें से आना है. 1 लॉन्ग, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आए या मेंस्ट्रुअल साइकिल आए, जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है. अगर इन तीनों में से भी कोई नील है, वो कहता है कि 3 लॉन्ग भी मुझसे नहीं होते, मुझे एक बता दें, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कर ले. ये हर साल आता होता है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें ना आया हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है. उस ऑर्गन के नाम होंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल आर दोज विच आर कंसर्न विद कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड इट एग्जिट टू द आउटर वर्ल्ड. यानी इसके अंदर वो ऑर्गन है जो कॉपुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, और यानी वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, चाहे वो मेल के सेक्स सेल हैं, ग्रोथ है यही करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, और बाद में फीटस बनता है, और फिर ये बाहर यानी आउटर वर्ल्ड में आ जाता होता है, ग्रो जब हो जाता है 9 माह 10 दिन के अंदर.
پھر اس کے آگے کلاسیفیکیشن ہے کہ کلاسیفیکیشن آف فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن. 3 آرگن میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایکسٹرنل جینیٹیلیا, انٹرنل جینیٹیلیا اور ایکسیسری ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں. کبھی کمپلیٹ بھی اس نے نہیں پوچھا, تھوڑا تھوڑا پوچھتا ہوتا ہے. یعنی کبھی یعنی فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, اسی میں سے بھی کسی ایک آرگن کے بارے میں پوچھ لے گا, اور کمپلیٹ بہت لینتھی بن جاتا ہے. لیکن یاد پورا کمپلیٹ ہی کرنا ہے, تاکہ اس میں سے جو بھی آرگن اٹھائے آپ کو پورا یاد ہوگا تو آپ اس آرگن کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھ سکیں گے. اب ایکسٹرنل جینیٹیلیا کو, پھر انٹرنل جینیٹیلیا کو, پھر ایکسیسری ریپروڈکٹیو آرگن کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو ہمارا یہ لانگ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن ایک دن میں اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے, تھوڑا تھوڑا کریں گے تاکہ آپ ساتھ کے ساتھ یاد کر لیں. امید ہے آپ محنتی بچے ہیں, ساتھ کے ساتھ یاد کر رہے ہوں گے. ابھی تک مجھے ایک ٹیسٹ بھی نہیں دیا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت محنتی ہیں اور بہت اچھی تیاری کر رہے ہیں, اور اندازہ لگا سکتا ہوں. تو پہلا جو اس کا ایکسٹرنل جینیٹیلیا, اس کے آگے 6 آرگن ہیں, یعنی ان آرگن کے پہلے نام یاد رکھنے ہیں. مونس ویرنس ہے, لیبیا میجورا ہے, اور لیبیا مائنورا ہے, کلائٹورس ہے, ویسٹیبیول اور پیرینیم ہے. یہ 6 کے 6 نام یاد رکھنے ہیں. اور دیز آر ویزیبل آن دا ایکسٹرنل ایگزامینیشن, یعنی یہ بیرونی طور پہ ہی جو بیرونی آرگن ہے یہ بیرونی طور پہ نظر آتے ہیں. انٹیریئر میں مونس ویرنس ہے, لیٹرلی لیبیا میجورا ہے, اور پوسٹیریئرلی پیرینیم ہے. ڈائیگرام نظر آ رہی ہے, سارے آرگن آپ یہاں ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں, اور ایزیلی آپ ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں. پھر ایک ایک آرگن کو ڈیٹیل کے ساتھ, تھوڑا تھوڑا, زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے, تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ہے, وہ بتایا گیا کہ مونس ویرس یا مونس پیوبس کیا بلا ہے. اس کی پہلے ڈیفینیشن ہے کہ پیڈ آف سب کیوٹینس ایڈیپوز کنیکٹڈ ٹیشو, یعنی ایک پیڈ ہے سب کیوٹینس ایڈیپوز کنیکٹڈ ٹیشو کا, لینگ ان فرنٹ آف پیوبس, جو کہ پیوبس کے فرنٹ پہ ہوتا ہے, آر اوور دا سمفائسس پیوبس, یا پھر سمفائسس پیوبس کے اوور ہوتا ہے. دس ایریا از یوزلی کورڈ ود ہیئر ایٹ پیوبرٹی, یعنی جب بلوغت ہوتی ہے تب ہیئر سے یہ کور ہوتا ہے. اور ان ایڈلٹ فیمیل دا مونس پیوبس از کورڈ بائی ہیئر, یعنی جو ایڈلٹ فیمیل ہیں ان کے اندر تو یہ ہیئر سے کور ہوتا ہی ہے. پھر لیبیا میجورا گریٹر لپ ہے, دا ولوا از باؤنڈیڈ آن ایچ سائڈ بائی دا ایلیویشن آف اسکن, اس کے ارد گرد ساری اسکن ہوتی ہے, ایلیویٹڈ ہوتی ہے. ڈیوائڈ آف فیٹس, فیٹ سے ڈیوائڈ ہوتی ہے, یعنی بہت ساری چکناہٹ ہوتی ہے, فیٹ ہوتی ہے. اینڈ سب کیوٹینیوس ٹیشو, اور اس کے ساتھ جو ٹیشو ہوتا ہے وہ سب کیوٹینیوس ہوتا ہے, وچ فارم دا لیبیا میجورا, جو کہ کیا بناتا ہے, لیبیا میجورا بناتا ہوتا ہے. دے آر کنٹینیوس, یعنی یہ مسلسل جاری ہوتے ہیں, بٹ میڈیلی دے فارم دا پوسٹیریئر کمیشر ان فرنٹ آف دا اینس, اینس کے ساتھ یہ کمیشر بناتے ہوتے ہیں, جیسے ہم پوسٹیریئر کمیشر کہتے ہیں. دا انر سرفیس آف لیبیا میجورا آر ہیئر لیس, جو انر سرفیس ہوتی ہے وہ ہیئر لیس ہوتی ہے, ہیئر نہیں ہوتے. لیبیا میجورا آر کمپوزڈ آف اسکیمس ایپیتھیلیم, یعنی یہ بھی ایک ٹیشو کی ٹائپ ہے, آپ لوگوں نے 9th میں پڑھا ہوگا ٹیشو کی کافی ساری ٹائپس تھیں, تو اسکیمس ایپیتھیلیم ٹیشو بھی تھے, یہ اس سے بنا ہوتا ہے. اور کنٹینز سیبیسیس گلینڈز, یہ جو ہمارے سیبیس گلینڈز ہیں, سویٹ گلینڈز ہیں, اور ہیئر فولیکلز ہیں, وہ بھی پائے جاتے ہیں. بینیتھ دا اسکن آر ڈینس, جو سکن ہے وہ کافی ڈینس ہوتی ہے. کنیکٹڈ ٹیشو اینڈ ایڈیپوز ٹیشو, کس سے بنی ہوتی ہے, کنیکٹڈ ٹیشو سے اور ایڈیپوز ٹیشو سے. دا ایڈیپوز ٹیشو از ریچلی سپلائڈ ود وینس پلیکسس, یہاں پہ کافی ساری وینز ہوتی ہیں, وچ میں پروڈیوس ہیماٹوما اف انجرڈ ڈیورنگ چائلڈ برتھ, یعنی یہ کیا پروڈیوس کرتی ہیں, ہیماٹوما پروڈیوس کرتی ہیں جب چائلڈ برتھ ہو رہی ہوتی ہے, کہ کہیں کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے. اور دا ایڈیپوز ٹیشو از ریچلی سپلائڈ ود, یعنی وینز وغیرہ سے ریچلی سپلائی ہوتا ہے. اور لیبیا میجورا آر سیم ایز سکروٹم ان میل, یعنی جس طرح میل کے اندر سکروٹم ہوتا ہے, لیبیا میجورا بھی فیمیل کے اندر اسی طرح ہی سیم ہوتا ہے. ایم سی کیوز بن سکتی ہے, پھر وہاں بیٹھے ہوں گے کہ یہ کہاں, جب آپ ایک ایک لائن ریڈ آؤٹ نہیں کریں گے آپ, ایم سی کیوز تو نل ہیں, پھر آپ فیل ہیں. ایم سی کیوز میں سے تو پھر آپ کے نمبر نہیں آ سکتے, تکے بھی نہیں لگتے. 50 ایم سی کیوز آنی ہے, تھوڑی نہیں ہے 50 ایم سی کیوز, اور بک آپ کے سامنے ہے, اتنی بڑی بک ہے کہ جب تک آپ ایک ایک لائن ریڈ آؤٹ نہیں کریں گے تو نہ تو آپ کو ٹاپک کلیئر ہوگا, اور نہ آپ کی ایم سی کیوز فل ان دی بلینکس. فل ان دی بلینکس تو بالکل ہی نل ہے, کوئی اکا دکا ہوتا ہے جس کی 10 میں سے 4 3 ٹھیک ہو, ورنہ اکثر تو خالی چھوڑ کے آ جاتی ہیں, انہیں آتا جو نہیں ہوتا, کبھی پڑھیں کبھی انہوں نے ریڈنگ کی ہو, سیلف ریڈنگ جسے کہتے ہیں, تو صاف ذرا پھر ان کا حال وہی ہوتا ہے. یا پھر کوئی تکے لگا کے آتے ہیں, تکا کہاں لگتا ہے فل ان دی بلینکس میں, جس کو پیٹ پیٹ لائن یاد ہوگی وہی وہاں لکھ سکتا ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ فلاں ٹاپک سے اور یہ ورڈ آنا ہے یہاں. جس نے کبھی بک کھول کے دیکھی نا, بس مین جو ٹاپک ہے وہ دیکھ لیا, یوٹیوب گوگل سے بس سرچ کیا, اچھا یہ چیز ہے, اور خود لکھ لیا. لانگ تو لکھ لیں گے, ایم سی کیوز تو آپ نے بک سے ہی کرنے ہیں, ایک ایک لائن ریڈ کریں گے تو آپ کو اس کی میجرمنٹ کا پتہ ہوگا, ڈائمیٹر کا پتہ ہوگا, اور یہ ساری بڑی بہترین
چیزیں ہیں اور آسان بھی ہیں، لیکن آپ ایک مرتبہ بھی ریڈ آؤٹ کر لیں تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہوتے ہیں. اور بس یہ قوم بہت سست ہے، صرف یوٹیوب پہ بس ٹاپک سرچ کیا، اس کا تھیم لیا اور پھر خود لکھ دیا. اب جو بک کو فالو کرے گا صاف ذرے نمبر اس کے آئیں گے، یا جو اپنی جھاڑ جھوڑ کے آ جائے گا، جو کنسیپٹ تھے بس اس نے لکھ دیا اور بس اسی کے مطابق پھر نمبر بھی ویسے ہی ملتے ہوتے ہیں. تو اس کی جو دا لیبیا میجورا آر اباؤٹ 7.5 سینٹی میٹر لانگ. اب یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ جو لیبیا میجورا ہے اس کی جو لینتھ ہے وہ کتنی ہوتی ہے. اب صاف ذرا جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، جنہوں نے کبھی بک نہیں اوپن کی ہوگی، ریڈ ہی نہیں کیا ہوگا، تو وہ وہاں تکے ہی لگائیں گے یا ادھر ادھر ڈھونڈیں گے کہ کہیں سے کوئی ہیلپ مل جائے اور اس جو لیبیا میجورا ہے اس کی لینتھ معلوم ہو جائے. تو یہ 7.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے. اور ایز سیم جیسے میل میں سکروٹم ہے، فیمیل میں یہ ایسے ویسے ورک کرتا ہے. اس کے اندر ہیئر فولیکل، سویٹ گلینڈ، سیبیسیس گلینڈز ہوتے ہیں. کون کون سے ٹیشو پائے جاتے ہیں؟ ریچلی سپلائڈ ہوتا ہے وینس پلیکسس سے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے جب پڑھی ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلا جی لیبیا مائنورا، یعنی جسے ہم لیسر لپ کہتے ہیں، نیفے بھی کہتے ہیں. اب نمفے آ جائے شارٹ، بس انہیں لیبیا مائنورا بس ایک ورڈ یاد رکھ لیتے ہیں، ساتھ میں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. وہاں پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہوا ہے، پوری بک میں تو تھا ہی نہیں. بک میں تھا لیکن آپ لوگوں نے صرف ایک ورڈ کو یاد کیا، دوسروں کو بھول گئے. دیز آر ٹو اسمالر فولڈز آف اسکن. یہ دو اسمالر فولڈ ہوتے ہیں. ڈیوائڈ آف فیٹ بٹوین دا لیبیا میجورا کنٹیننگ نیومرس سیبیسیس گلینڈ. یعنی فیٹ کے سکن آف فیٹ ہوتی ہے اور لیبیا میجورا کے ساتھ کنٹیننگ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی نیومرس سیبیسیس گلینڈز ہوتے ہیں. انٹیریرلی دے ڈیوائڈ ٹو انکلوز دا کلائٹورس. یعنی یہ انٹیریرلی جو ہوتے ہیں یہ کلائٹورس کو انکلوز کرتے ہیں. اینڈ یونائٹ ود ایچ ادر ان فرنٹ میں یہ ایک دوسرے کو یونائٹ کر لیتے ہیں. اینڈ بیہائنڈ دا کلائٹورس، جبکہ کلائٹورس کے بیہائنڈ ٹو فارم دا پریپیوس اینڈ فرینولم. اس کے پیچھے دو اسٹرکچر بناتے ہیں جسے ہم پریپیوس اور فرینولم کہتے ہیں. دا لوور پورشن آف لیبیا مائنورا فیوزز اکراس دا مڈ لائن. جو لوور پورشن ہے وہ مڈ لائن کے فیوز کر دیتا ہے اکراس دا مڈ لائن ٹو فارم اے فولڈ آف اسکن. فولڈ بناتا ہے اسکن کا جسے ہم فورچیٹی کہتے ہیں. اب فورچیٹی بڑا امپورٹنٹ شارٹ ہے، اب یاد کر لیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے. اٹ از یوزلی لیسیریٹڈ ڈیورنگ چائلڈ برتھ. جب چائلڈ برتھ ہوتی ہے تو یہ بڑا لیسیریٹڈ ہوتا ہے. اور بٹوین دا فورچیٹی اینڈ ویجینل اوریفائس اٹ از دا فوسا نیویکولیرس. یعنی جو فورچیٹی ہے اور اس کے درمیان ایک اسٹرکچر ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، فوسا نیویکولیرس. لیبیا مائنورا ڈو ناٹ کنٹین ہیئر فولیکل. یہاں پہ کوئی ہیئر فولیکل نہیں ہوتے. دا فولڈز کنٹین کنیکٹڈ ٹیشو، نیومرس سیبیسیس گلینڈ، اریکٹائل مسل فائبرز اینڈ نیومرس ویسلز اینڈ نرو اینڈنگ. یعنی یہ اسٹرکچر ہوتے ہیں. کلائٹورس اگلا اسٹرکچر ہے کہ کلائٹورس کرسپونڈ ٹو دا، یہ میل کے یعنی اس کو کرسپونڈ کرتا ہوتا ہے. اٹ از اسمال سلینڈریکل اریکٹائل. یعنی کیا ہوتا ہے، اسمال ہوتا ہے، سلینڈریکل اریکٹائل ہوتا ہے. اور اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ 2.5 سینٹی میٹر، سچویٹڈ ان دا موسٹ انٹیریئر پارٹ آف دا ولوا. یعنی 2.5 سینٹی میٹر ہے اور موسٹ انٹیریئر پارٹ ہے ولوا کا. کلائٹورس از ایکسٹریملی سینسٹیو، بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اینڈ ہائیلی ویسکولر، بہت زیادہ ویسلز بھی ہوتی ہیں. اینڈ پلے این امپورٹنٹ پارٹ ان دا آرگن آف سیکسول انٹرکورس. یعنی اس میں بڑا رول ادا کرتا ہے. اٹ از اٹیچ ٹو دا انڈر سرفیس آف دا سمفائسس پیوبس بائی دا سسپینسری لیگامنٹ. یعنی یہ جو سسپینسری لیگامنٹ ہیں وہ سمفائسس پیوبس کے انڈر سرفیس میں ہوتے ہیں اور رول ادا کرتے ہیں. اس کے 3 پارٹس ہیں، گلینز ہے، باڈی ہے، 2 کرورا ہے. اب گلینز کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے covered by squamous epithelium and richly supplied with nerves. نرو کے ساتھ richly supply ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ٹیشو ہے وہ squamous epithelium ٹیشو ہوتا ہے. ویسٹیبیول آ جاتا ہے تو ویسٹیبیول کیا ہے جی، ویسٹیبیول از limited on either side by the labial folds and lead to the، اور ویسٹیبیول از a triangular space bounded. یعنی ایک ٹرائنگولر شیپ ہوتی ہے. اس کے بھی 3 پارٹ ہیں، انٹیریرلی بائی دا کلائٹورس، پوسٹیریئر بائی دا فورچیٹی، اور لیٹرلی کیا ہوتا ہے، لیبیا مائنورا کی طرف ہوتا ہے. 4 اینڈنگز ہیں، یہ شارٹ آتا ہوتا ہے اکثر، اس کو بھی یاد رکھنا ہے. اس کے اندر یوریتھرل اوپننگ ہے، ہائمن ہے، اوپننگ ہے، بارتھولین ڈکٹس ہے، تو یہ بھی یاد رکھ لینا. پھر ایک کو ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ یوریتھرل اوپننگ کیا ہے، سچویٹڈ ان دا مڈ لائن جسٹ ان فرنٹ آف ویجینل اوریفائس اباؤٹ 1 سے 1.5 سینٹی میٹر بلو دا پیوبک آرچ. یعنی اس سے نیچے ہوتا ہے، 1 سے 1.5 سینٹی میٹر ہوتا ہے. اور کنسسٹ آف پیرا یوریتھرل ڈکٹس. کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، پیرا یوریتھرل ڈکٹس پر. پھر آگے
ہائمن ہے, بڑا امپورٹنٹ شارٹ ہے, اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. The vaginal orifice is incompletely closed by a septum of mucous membrane called hymen. یعنی ایک میوکس ممبرین ہوتی ہے, سیپٹم ہوتا ہے جو کہ انکمپلیٹلی کلوز ہوتا ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں, ہائمن کہتے ہیں. The membrane varies in shape, مختلف شیپ کی ہو سکتی ہے, but is usually circular بھی ہے, concentric ہے, ٹھیک ہے, اور usually ruptured at consummation of marriage. ڈیورنگ چائلڈ برتھ اٹ از ایکسٹریملی لیسریٹڈ, یعنی چائلڈ برتھ کے دوران یہ لیسریٹڈ ہوتی ہے. لیٹر ریپرزینٹڈ بائی سیکیٹرائزڈ نوڈیولز آف ویرنگ سائز, مختلف قسم کے سائز کے نوڈیولز ہوتے ہیں جسے سیکیٹرائز کہتے ہیں, اور اسے کیا کہتے ہیں, کارو کیلے مورٹیفارمز آن بوتھ سائڈ. اٹ لائنڈ بائی اسٹرائیٹڈ اسکیمس ایپیتھیلیم, یعنی اس کے اندر بھی ٹیشو ہوتے ہیں جسے ہم stratified squamous epithelium کہتے ہیں. Not only this, hymen is performed centrally to allow the menstrual discharge to drain away. It is placed at the orifice of the thus separating the external and internal or genitalis. Opening of Bartholin duct ہے, اس کا سائز ہے, کلر ہے اور لوکیشن ہے. سائز پی سائز ہے, کلر یلوش وائٹ ان کلر ہوتا ہے. لوکیشن اس کی ہے جی سپرفیشل ہے, پیرینیل, اور کلوز ٹو دا پوسٹیریئر اینڈ آف دا ویسٹیبیول بلب کے قریب ہوتا ہے. اور جی فنکشن کیا ہے کہ ڈیورنگ ایکسائٹمنٹ دیتا ہے, اٹ سیکریٹ ابنڈنٹ الکلائن میوکس سیکریٹ کرتا ہے وچ ہیلپ ان لوبریکیشن. لائننگ آف برتھلین ڈکٹ کیا ہے کہ ڈکٹ ہے لائنڈ بائی کولمنر ایپیتھیلیم بٹ نیئر اٹس اوپننگ بائی اسٹریٹیفائڈ اسکیمس ایپیتھیلیم ہوتے ہیں. اور ویسٹیبیول بلبز کیا ہیں, دیز آر دا بائیلیٹرل elongated masses of the erectile tissue ہوتے ہیں, masses کے موٹے موٹے elongated ہوتے ہیں. پیرینیم کیا ہے کہ ایریا ایکسٹینڈنگ فرام دا فورچیٹی ٹو دا اینل کینال, یعنی وہ ایریا جو کہ فورچیٹی اور اینل کینال کے درمیان ایکسٹینڈ ہو رہا ہے, اسے ہم پیرینیم کہتے ہیں. اس کی بھی 3 پارٹ ہے, فرسٹ ڈگری ٹیئر ہے, سیکنڈ ڈگری ہے اور تھرڈ ڈگری ہے. بلڈ سپلائی ہے, وہی وینز ہوں گی, آرٹریز ہوں گی, ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ اور آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائی ہوگا. باؤنڈریز آف پیرینیم ہے, اس کے بھی 4 پارٹ ہیں کہ پیرینیم از باؤنڈریڈ بائی ابو. ابو کیا ہوگا, انفیریئر سرفیس آف دا پیلوک فلور. بلو میں کیا ہوگا, اسکن بٹوین دا بٹکس اینڈ تھائی. اور لیٹرلی از باؤنڈیڈ بائی اسچیو پیوبک ریمی, جبکہ پوسٹیریرلی اٹ از باؤنڈیڈ بائی کوکس. یہ ہمارا جو ایکسٹرنل جینیٹیلیا ہے, جہاں تک اس کو ہم ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں, کیونکہ پھر انٹرنل جینیٹیلیا ڈیٹیل کے ساتھ پھر ہم کل کریں گے. اس کو ساتھ ساتھ آپ یاد کر لیں, اسی میں سے خود ایم سی کیوز بنائیں, ایک ایک لائن میں ایم سی کیوز ہیں, خود پریکٹس کریں گے تو آپ کچھ اچھی تیاری کر پائیں گے, ورنہ لیکچر دیتے دیتے تو پوری بک ہی ختم ہو جائے گی. جب تک آپ خود یاد نہیں کریں گے تو پوری بک ایسے سننے سے یا لیکچر لینے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر وہی میرا یعنی گلا خوش کرنے والی بات ہے کہ میں بولتا رہوں اور پوری بک ختم کرا دوں, جب کہ آپ کو پلے کچھ بھی نہ پڑا ہو اور کچھ بھی یاد نہ ہو, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ساتھ کے ساتھ یاد کریں, خود ایم سی کیوز بنائیں اور خود پریکٹس کریں گے تو الحمدللہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہم ان کو اسائنمنٹ ذمہ لگایا کرتے ہوتے ہیں کہ ڈیلی ایک چیپٹر کی پہلے تھوڑی تھوڑی ایم سی کیوز, فل ان دی بلینکس, اور اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 50 بچے بھی ہیں کلاس میں, ایک بچہ 50 ایم سی کیوز بھی بنا کے آتا ہے تو خود ملٹیپلائی کر لیں کتنی ایم سی کیوز اکٹھی ہو جاتی ہوتی ہیں. جب وہ ایک دوسرے کو شیئر کر دیتے ہیں, گروپ میں ڈال دی کہ یہ ایم سی کیوز ہیں, اور ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے, وہ اپنے لحاظ سے بنا کے آیا ہوتا ہے, تو وہی والی ایم سی کیوز بھی بعد میں پرنٹ آؤٹ بھی کر کے بکس فارم بھی بن جاتی ہوتی ہیں. اس لیے الحمدللہ ہمارا واحد کالج ہے جہاں پہ پاس پیپر کی بکس ہم نے پبلش کروائی ہوئی ہیں, اور ایم سی کیوز کی الگ بکس ہیں جو ہم نے پبلش کروائی ہوئی ہیں, فل ان دی بلینکس کی الگ بکس ہیں. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک لائن میں سے کھنگال کے ہر سال نیو بچے جینیس سے جینیس آتے ہیں, ان کا مواد وہ پھر ہمیں ہی دے جاتے ہیں, صاف ذرا ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں, پہلے ان سے پریکٹس کرواتے ہیں اسائنمنٹ, وہ جب تیاری ہو جاتی ہے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہ سارا میٹیریل ہمیں دیتے ہیں, وہ والا بعد میں پھر پرنٹ آؤٹ کر کے وہ ایک بک کی شکل بن جاتی ہوتی ہے. تو واحد کالج ہے ہمارا جہاں پہ سب سے پہلے پاس پیپر پبلش ہوئے ایل ایچ وی کے, ورنہ آج تک کسی کو پاس پیپر کی بک کا ہی نہیں پتا کہ بھائی ادھر بھی پاس پیپر ہوتے ہیں اور یہاں بھی وہی ہوتا ہے. حالانکہ میٹرک ایف ایس سی میں انہوں نے سب نے کیا ہوگا, پاس پیپر لیے ہوں گے اور انہیں سے تیاری کی ہوگی, اور آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ سارا پیپر ہی پاس پیپر میں سے آتا ہوتا ہے. جس کو پاس پیپر بھی کر لے تو وہ بھی بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہوتا ہے. لیکن
کریں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہاں ایسی جگہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں جہاں پہ نہ اسٹوڈنٹ کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کوئی تیاری ہے، ہم کوئی ہیلپ کریں، کچھ کریں، بس فیسوں سے غرض ہوتا ہے، اور بعد میں بچے پریشان ہوتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیچر مل جائے جو ہماری تیاری کروائے، حالانکہ ایڈمیشن کسی کہیں اور لیتے ہیں، اور لیکن کوئی غرض نہیں ہے الحمدللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی بچہ آئے ہم اسے پڑھا رہے ہیں، کچھ بن جائے گا تو بعد میں دعائیں دے گا، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ورنہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ استاد کا قرض اتار نہیں سکتا، یعنی اگر استاد نے ایک ورڈ بھی پڑھایا ہے تو اس کا قرض اتنا ہے، چاہے وہ فیسیں دے، ٹیوشن کی فیس دے، جیسے بھی ہو، تو اس سے وہ استاد کا قرض نہیں اتار سکتا۔ باقی محنت آپ نے خود کرنی ہے، ڈیلی پڑھا رہے ہیں، لیکن آج تک کسی بچے یعنی ایک بھی آپ کا ٹیسٹ نہیں آیا، تو لگ یہی رہا ہے کہ بس سن رہے ہیں لیکچر، یاد نہیں کر رہے، نہ کوئی ٹیسٹنگ وغیرہ دے رہے ہیں اور نہ کوئی پریکٹس کر رہے ہیں۔ صاحب ذرا ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، دوسرا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ایک دن پوری بک کی کمپلیٹ ہو جانی ہے، اور جو ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں ان کا فائدہ ہے، جو نہیں کر رہے پھر ان کا اللہ حافظ ہوگا۔ لیکن میں یہی مشورہ دوں گا کہ ساتھ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، 2 پیج ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں، اگر ڈیلی میں آپ یہ بھی نہیں یاد کر سکتے تو پھر پوری بک آپ کیسے ذہن میں رکھیں گے، وہ کیسے یاد کریں گے؟ باقی محنت کریں، محنت کا پھل ضرور ملتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حامی و نافذ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ محنت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پھل ضرور ملتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گا ضائع نہیں کرتا، رائے گا نہیں جاتی ہوتی، تو محنت کریں، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔